बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू इस्लामिक स्टडीज़ की सीरीज़ के अंदर वेलकम। और आज हम सीरत के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जी, और वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत मुअल्लिम। ठीक है, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुअल्लिम के तौर पे आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे थे और कैसे उनकी जो ज़िंदगी है वो असातिज़ा के लिए जो है वो कैसे अमली नमूना है, जो एजुकेटर्स हैं उनके लिए कैसे नमूना है। ठीक है, आज हम सीरत के चौथे जो है टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम इंडिविजुअल, डिप्लोमेट और मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को डिस्कस कर चुके हैं। अब टीचर या एजुकेटर के तौर पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब अगर सबसे पहले हम बात करते हैं जी इल्म की और इल्म की अहमियत की, तो देखिए इसमें कोई शक नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हर लिहाज से ही एक मुकम्मल जो है वो नमूना है। ठीक है, और जो इल्म है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इस्लाम में इल्म की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो अल्टीमेटली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक बेहतरीन उस्ताद थे। ठीक है, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक बेहतरीन उस्ताद थे, क्योंकि उन्होंने अपनी टीचिंग्स के थ्रू ही जो है ये सारे का सारा इस्लाम पहुंचाया। उन्होंने जो भी रोल प्ले किया वो एज ए टीचर ही जो है उन्होंने प्ले किया। अगर उन्होंने लीडरशिप का रोल प्ले किया तो वो भी एज ए टीचर उन्होंने सिखाया, लीडर बन के। ठीक है, उस्ताद का रोल प्ले किया तो वो बन के सिखाया, डिप्लोमेट का रोल प्ले किया तो बन के सिखाया, पढ़ाया। ठीक है, तो नॉलेज की जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत है, इल्म की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तो फ़र्ज़ है तो इसका मतलब जिससे हम अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी ज़्यादा इसकी अहमियत है। सीकिंग नॉलेज इज़ अ ड्यूटी अपॉन एवरी मुस्लिम, कि भाई इल्म हासिल करना हर एक पर जो है उसकी ड्यूटी है, उसका फ़र्ज़ है। और जो सबसे पहली वही नाजिल हुई, अगर हम उसकी ही बात करते हैं इल्म के लिहाज से, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले क्या था? रीड ओ प्रॉफिट इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंग्लीड्स। ठीक है, यानी कि कंग्लीड ऑफ ब्लड। ए नबी सल्लल्लाहु पढ़ो अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया इंसान को जमे हुए खून के लोथड़े से। कि यानी सबसे पहला जो लफ्ज़ हम ये मानते हैं वो लफ्ज़ क्या था? इक़रा। ठीक है, सबसे पहला जो लफ्ज़ था वही के तौर पे वो इक़रा था। और यही जो पहला लफ्ज़ है यही हमें बताता है इल्म की अहमियत के बारे में। ठीक है, और उस्ताद की अहमियत के बारे में। ठीक है, क्योंकि इल्म का अगर हम लिंक देखते हैं तो इल्म का लिंक क्या है? एक साइड पे उस्ताद है अगर, तो दूसरी साइड पे जो है वो शागिर्द है। और उस्ताद और शागिर्द के बीच का ये जो रिलेशन है ये मिल के जो है फिर ये एक पूरे का पूरा सिस्टम डेवलप करता है एजुकेशन का और नॉलेज का। अगर हम बात करते हैं तालीम मानी और मफहूम की, मीनिंग ऑफ एजुकेशन की, तो तालीम जो है वो अरबी का लफ्ज़ इल्म जो है जिसका मतलब है जानना। ठीक है, टू नो। इल्म का मतलब क्या है जी? टू नो या जानना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअल्लिम की अगर हम कुरानी दलाइल से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है, तो उसमें हम देखते हैं कि तर्जुमा है जी सूरह बकरा के अंदर, ए हमारे रब इन्हीं में से एक रसूल उनकी तरफ मबूस फरमाइए जो उनके लिए आपकी आयात तिलावत करे और इन्हें किताब व हिकमत की तालीम दे और इनका तज़किया करे। ठीक है, सूरह बकरा 129 के अंदर। उस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआए इब्राहिमी का समर है, इसलिए दुरानी में है कि मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ और ईसा की बिशारत हूँ। तो सूरह बकरा के अंदर अल्लाह फरमा रहा है कि भाई जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उन्होंने किताब की तालीम देनी है। ठीक है, किताब की तालीम और हिकमत देनी है और वही सिखानी है। अच्छा, एक और जगह है सूरह बकरा के अंदर 151 आयत के अंदर, जैसा कि हमने तुम में से एक रसूल तुम्हारी तरफ मबूस किया, वो तुम्हारे लिए हमारी आयात तिलावत करते हैं और तुम्हारा तज़किया करते हैं और तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देते हैं और तुम्हें वो सिखाते हैं जो तुम नहीं जानते। तो अब ये जो नहीं जानते, अगर यहीं से आप देखिए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा इल्म का कि जो पूरा सिलसिला है अंबिया का, जो 1,24,000 के करीब तकरीबन जो अंबिया जो है वो भेजे गए, तो उनका मकसद क्या था? एजुकेट करना था, पढ़ाना था, बताना था। ठीक है, और इल्म को जो है वो आगे पहुंचाना था, क्योंकि इल्म होगा तो तब ही जो है वो तमीज़ होगी। हम ये कहते हैं अच्छे और बुरे की, वो कि अब इस टाइम पे हम देखते हैं तो हमें कहा जाता है कि भाई इल्म जो है वो फजूल है, वो ये है और वो है, इल्म का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन कुरान खुद कह रहा है कि इल्म फ़र्ज़ है, तो फिर इसमें तो सवाल पैदा होता नहीं है कि इल्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसमें दो राय है ही नहीं। ठीक है, इस अहादीस की रोशनी में अगर हम बात करते हैं इल्म की, तो इमाम मुस्लिम की रिवायत है, बिलाशुबा मुझे अल्लाह ताला ने झड़कने वाला बनाकर मबूस नहीं फरमाया बल्कि मुझे आसानी करने वाला मुअल्लिम बनाकर भेजा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मुझे उस्ताद बनाकर भेजा गया है। ठीक है, और इस तरह फरमाया मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। सही बुखारी की हदीस शरीफ है कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है, मुझे उस्ताद बनाकर भेजा गया है।
اگر ہم بات کرتے ہیں اسلامی نقطہ نظر سے علم کی فضیلت اور اہمیت کی، اب یہاں پہ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات آپ سمجھیے گا کہ ابھی دیکھیے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ایک معلم کے طور پہ، ٹھیک ہے، یعنی ایک استاد کے طور پہ کیسی رہی، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں علم کی جو اہمیت ہے وہ بتائی جا رہی ہے. ظاہری بات ہے علم کی اہمیت ہے تو اسی لیے پھر جو ہے وہ ہم ٹیچنگ کی بھی آگے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. تو یہ آپ نے یہاں پہ سمجھنا ہے. اسلامی نقطہ نظر سے اگر ہم علم کی اہمیت اور فضیلت کی بات کرتے ہیں، امپورٹنس آف نالج فار اسلامک پوائنٹ آف ویو، تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو علم شرف انسانی کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، اور سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ نالج از دا سورس آف ہیومن ڈگنیٹی. سورہ بقرہ کے اندر کیا ہے کہ علم جو ہے وہ شرف انسانی کا ذریعہ ہے، یہی انسان کو شرف یا ڈگنیٹی بخشتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے اور اس کو آگے لے کے جاتا ہے. اس طرح ہم دیکھتے ہیں جی اسلامی تعلیمات کا پہلا جو حکم ہے، ٹھیک ہے جی، تو پہلا حکم کیا ہے؟ پہلی وحی تھی پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، کہ سورہ الحلق کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. تو سب سے پہلی وحی ہی اس کی اہمیت بتا رہی ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی تو طالب علم عبادت ہے، یعنی سیکنگ آف نالج از ورشپ. علم کی جو طلب ہے وہ نالج ہے یا علم حاصل کرنا، علم کے راستے میں چلنا، وہ کیا ہے جی؟ وہ ثواب کا کام ہے. طالب علم یعنی علم کے راستے میں نکلنے والے خدا کی راہ میں چلتا ہے. عالم کی باتیں سن کر تہ نشینی کرنا، 100 غلاموں کو تہ نشینی کرنا کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ سوچ و وچار کرنا 100 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہے. علم و حکمت کی باتیں 1 گھنٹہ سننا ہزاروں شہیدوں کے جنازے میں ملنے اور 1000 راتوں کی عبادت سے زیادہ قابل ستائش ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں علم کی اہمیت کا. نیکسٹ ہے جی قرآن سے استفادہ کے لیے علم ضروری ہے، یعنی قرآن سے استفادہ تب بھی ہو سکتا ہے، نالج از نیسیسری ٹو یوز دا قرآن، کہ جب ہمیں علم آتا ہوگا یا ہم جو ہے وہ علم حاصل کریں گے، کیونکہ بغیر علم کے قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے پھر ایک قسم کا میننگ لیس ہے، کیونکہ ہم اسے سمجھ نہیں سکتے. ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں بس اہل علم ہی سمجھتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے جو مثالیں بیان کی ہیں وہ اہل علم سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ علم کے بغیر وہ سمجھنا ممکن نہیں ہے. اسی طرح سے تعلیم اور تدریس کا جو پیشہ ہے یہ پیغمبرانہ ہے. ٹیچنگ از اے پروفیٹک پروفیشن ہے، ٹھیک ہے، سورہ جمعہ کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ اس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں ان کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آگے بات کرتے ہیں. لوگوں میں سے درجہ نبوت کے قریب اہل علم اور جہاد ہے. جس نے عالم کی عزت کی اس نے 70 نبیوں کی عزت کی، اور جو علم اور اہل علم کی قدر کرتے ہیں وہ میری قدر کرتا ہے. علم میرا ہتھیار ہے، یہ حدیث شریف ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح نیکسٹ ہے جی حصول علم فرض ہے. ایکوائرنگ نالج از اوبلیگیٹری. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے جی؟ علم کی تحصیل ماں کی گود سے لے کر قبر تک ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، خواہ چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ جو ہے خواہ چین کیوں نہ جانا پڑے، اس میں 2 رائے ہیں. بہت سے لوگ اسے مانتے ہیں کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ میں نے کوٹ کر دی ہے. معلم بن جاؤ یا معتصم، تیسری حالت اختیار نہ کرو. طالب علم کے سوا میرا کسی تیسرے سے کوئی تعلق نہیں. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرا 2 ہی لوگوں سے تعلق ہے، یا میری امت کے اندر 2 ہی طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں، یا تو وہ علم حاصل کرنے والے ہو سکتے ہیں یا وہ علم دینے والے ہو سکتے ہیں. اس میں سے اگر کوئی تیسرا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یا تو وہ اسٹوڈنٹ ہوگا، ٹھیک ہے جی، یا پھر وہ کیا ہوگا جی؟ ٹیچر ہوگا. اس کے علاوہ تیسرا جو ہے وہ میری امت میں شامل نہیں ہے کوئی. اس کا نیکسٹ ہے جی علم قرب الہی کا ذریعہ. نالج از دا مینز آف نیئرنیس آف گاڈ، کہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ علم ہے. مرنے کے بعد 3 چیزیں باقی رہتی ہیں، ان میں سے اولین نافع علم ہے. درس و تدریس والوں کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان پر سایہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ علم کی اہمیت بتائی جا رہی ہے. اور نمبر 10 پہ ہے جی علم دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. ٹھیک ہے، سورہ فاطر کے اندر 281 کے اندر اللہ فرماتا ہے اللہ سے صرف اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں، کہ بھئی جس کے پاس علم ہے وہی جو ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے. ایسا فرمایا جسے علم و فراست، علم و فہم ملا اسے بڑی دولت ملی. سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا. ٹھیک ہے، یعنی علم و فراست جسے ملا اسے بہت بڑی دولت ملی. طالب علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے. اچھا، نیکسٹ ہے جی اشاعت علم کی. اگر ہم بات کرتے ہیں پبلشنگ نالج کی، علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ اور میری تعلیم لوگوں تک پہنچاؤ، خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. یعنی فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے علم خود سیکھا پہلے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ دوسروں کو سکھایا. ٹھیک ہے، علم سیکھنا اور سکھانا جو ہے یہ بہت اجر کا کام ہے. اچھا، نمبر 12 پہ ہم دیکھتے ہیں جی نفع بخش علم کا حصول، ایکوزیشن آف یوزفل نالج.
اب یہاں پہ بہت ضروری ہے یہ جو یوزفل نالج ہے، یعنی کہ اس علم میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے، کہ بھائی اس علم کی دعا کی جو علم نفع بخش ہے. یعنی کہ آج ہم اگر کوئی بھی چیز حاصل کر رہے ہیں تو ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی نہیں، یہ تو علم ہے، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، تو ایسا نہیں ہے. علم برا نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. اگر ہم کہتے ہیں نا غلط چیزوں کا علم، غلط نالج حاصل کرنا، تو وہ نالج نہیں ہے ایکچولی میں، وہ غلط جو ہم حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ علم وہی ہے جو نفع بخش ہے. تعمیر کردار کی اگر ہم بات کرتے ہیں، بلڈ کریکٹر کی، ٹھیک ہے، کہ بھائی کردار جو ہے وہ علم کے ساتھ بلڈ ہوتا ہے. مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ اخلاقی اچھائیوں کو کمال تک پہنچاؤں، امام موطا امام مالک میں فرمایا، ٹھیک ہے جی. یعنی کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ مجھے کیوں بھیجا گیا کہ جو اخلاقی اچھائیاں ہیں ان کو کمال پہ پہنچا جاؤں، علم کے ساتھ پہنچاؤں. مفت تعلیم کی اگر ہم بات کریں، فری ایجوکیشن کی، تو فری ایجوکیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ جو ہے وہ صفا یونیورسٹی قائم کی گئی، ٹھیک ہے، جو اسلام کی سب سے پہلی یونیورسٹی آپ اسے مان سکتے ہیں، یا سب سے پہلی درس گاہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں اسلام کی صفا، ٹھیک ہے. جو چبوترا تھا ایک، اس چبوترے پہ جو ہے وہ یہ صفا یونیورسٹی یعنی اس کا قیام ہوا. وہاں پہ آپ کہہ لیں کہ وہاں پہ جو طالب علم بیٹھ کے پڑھتے تھے تو مفت تعلیم وہاں پہ دی جاتی تھی. اچھا، اب یہ جو آگے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ سارے کا سارا ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو پیٹرن اس ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فالو کیا، وہ پیٹرن کیا تھا؟ علم دینے کا. اس ٹائم پہ معلم اور متکلم دونوں کی عزت نفس کا خیال جو یا لحاظ جو ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ علم تھا. بحیثیت معلم اگر ہم بات کریں، سیلف رسپیکٹ آف بوتھ ٹیچر اینڈ لرنر، ٹھیک ہے جی، یعنی دونوں کا ہی جو ہے وہ خیال رکھنا کہ پڑھانے والے کی عزت کا خیال اسٹوڈنٹ کا کام ہے، اور اس طرح سے ٹیچر جو ہے اس کا بھی یہ کام ہے کہ بھائی جو ہے وہ لرنر جو ہے اس کے عزت نفس کا خیال کیا جائے. استاد کے مقام کی بات کریں تو استاد کو جو ہے وہ تیسرا باپ کہا گیا، ٹھیک ہے، کہ وہ دوسرا باپ ہے وہ استاد. اور ترمذی اور ابو داؤد میں ہے کہ عالم نبیوں کے وارث ہیں، اور انبیاء کا ورثہ دینار اور درہم نہیں بلکہ ان کا ورثہ علم ہے، جس کا وارث انہوں نے بنایا، عالم نے علم کو بنایا. اب اگر ہم بات کریں عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ابتدائی تعلیم کی حالت کیا تھی، یعنی کہ جو انیشیل جو سٹارٹنگ جو ایجوکیشن تھی، ٹھیک ہے جی، اس ٹائم کی ایجوکیشن، اس کا کیا ماڈل تھا اور وہ کیسے جو ہے وہ دی جاتی تھی. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی سب سے پہلے جی کہ ٹوٹل جو اس ٹائم پہ جو پڑھے لکھے آدمی تھے، اس ٹائم پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو 70 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے. اگر مشکل سے بھی ہوں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 70 لوگ جو ہے وہ صرف پڑھے لکھے تھے، اس سے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے. اور عورتوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو عورتوں میں حضرت حفصہ بنت عمر اور شفا بنت عبداللہ جو ہے، صرف یہ 2 عورتیں تھیں جنہیں جو ہے وہ پڑھنا لکھنا آتا تھا. تو اس مقصد کے لیے سب سے پہلے کیا جی، کوہ صفا پر حضرت ارقم کا جو گھر ہے اسے پہلا مدرسہ بنایا گیا، دار ارقم، ٹھیک ہے. اور یہ جو دار ارقم تھا، یہ ایکچولی میں کیا تھا؟ یہ ہیڈ کوارٹر تھا، جو میں لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ یہ ایک ہیڈ کوارٹر تھا جہاں پہ ہر طرح کے ڈیسیژنز لیے جاتے اور وہاں پہ تربیت کا کام کیا جاتا. یہاں پہ نماز سکھاتے، قرآنی آیات سکھاتے، اور اسی طرح سے چوڑی ہڈی اور درخت کی چھال وغیرہ پہ جو ہے وہ لکھنا سکھایا جاتا. اور ہجرت سے قبل جو ہے حضرت مصعب بن عمیر اور سعید بن الحاص جو ہیں یہ کام کرتے تھے. اب اگر ہم بات کرتے ہیں مدینہ میں نظام تعلیم کا، کہ مدینہ کے اندر جو ہے جب شفٹنگ ہوئی تو مدینہ میں پھر جو ہے مدینہ اسٹیٹ کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے ایجوکیشن کا سلسلہ آگے جا رہا. اس میں سب سے پہلے جیسے میں نے کہا صفا جو ہے یعنی کہ چبوترا ہے، جس کا مطلب ہے چبوترا مسجد نبوی کا جو ایک حصہ تھا، وہ حصہ مختص کیا گیا تھا جہاں پہ جو ہے وہ ایجوکیشن دی جاتی تھی، جہاں پہ مہمان وغیرہ بھی رکا کرتے تھے. اور یہ ایک ریزیڈینشیل یونیورسٹی بھی تھی، یعنی کہ یہاں پہ ڈے اسکالرز بھی موجود تھے، جو ایسے اسٹوڈنٹ تھے جو دن کو آتے، اور صحابہ کرام دن کو آتے یہاں پہ علم حاصل کرتے اور واپس چلے جاتے. اور ایسے بھی تھے تو دور دراز کے تھے تو وہیں پہ جو ہے وہ اسٹے کرتے، اور یعنی کہ وہ ہاسٹلز تھے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاسٹل کے جیسے اسٹوڈنٹ آ جاتے ہیں علم حصول کے علم کے لیے، تو ویسے تھے. 2 طرح کے یہاں پہ اسٹوڈنٹ موجود تھے جو جنہیں اصحاب صفا کہا جاتا تھا. اور ان کے نمایاں طالب علم کی اگر بات کریں، حضرت ابو ہریرہ ان میں ہمیں سب سے نمایاں نام دکھائی دیتا ہے. ان کی تعداد تقریباً الصفا کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کی تعداد تھی 70، جو کہ بعد میں پھر آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا گیا. اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں اشاعت تعلیم کی، تو اس میں عہد نبوی میں 9 مساجد تھیں، ٹھیک ہے، جس میں درس و تدریس کا کام کیا جاتا تھا، جو کہ ذیلی مساجد کے طور میں، یہ جو ذیلی جو تھی تعلیم کے طور پہ استعمال کی جاتی، تعلیم کے سینٹر کے طور پہ استعمال کی جاتی تھی. اگر ہم ایجوکیشنل لیول کی بات کرتے ہیں درجہ تعلیم کی، تو یہاں پہ فقہ، اخلاقیات، معاشرتی تعلقات، تصوف، تجوید قرآن اور حفظ وغیرہ جو ہے اس کی تعلیم دی جاتی. یعنی اس ٹائم کے جو مروجہ علوم ہیں یا جو رائج علوم تھے، وہ علوم جو ہے اس ٹائم پہ جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس ٹائم پہ اسٹوڈنٹس کو دیے جاتے تھے. اور وہ سارے کے سارے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ ان چیزوں کے اندر کمال رکھتے، یعنی کہ وہ فقہ کے اندر کمال رکھتے، اخلاقیات کے اندر، ایتھکس کے اندر، معاشرتی تعلقات کے اندر، سوشل ریلیشنز کے اندر، تصوف کے اندر، مسٹسزم اور تجوید قرآن کے اندر اور حفظ کے اندر.
ٹھیک ہے. اور ان کا جو چانسلر تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے, یعنی یہ جو صفا یونیورسٹی تھی, اس صفا یونیورسٹی کے جو چانسلر تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود تھے, اور یہ سارے کا سارا جو پروسیس تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہوتا. اس اگر ہم بات کرتے ہیں نصاب کی, کیریکولم کی, تو اس میں جو ہے مزید بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو غیر نصابی سے ہم کہتے ہیں ایکسٹرا کیریکولم ایکٹیویٹیز. تو یہ ایکسٹرا کیریکولم جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی اس میں شامل تھی, جیسے کہ نشانہ بازی سکھائی جاتی, پیراکی سکھائی جاتی, تیراکی, کشتی کا فن سکھایا جاتا, فن خطاطی جو ہے سکھائی جاتی, سوئمنگ سکھائی جاتی, میراث, انہیریٹنس کا جو قانون وغیرہ ہے کہ بھئی جو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی اہم ہے, اب لاء کے اندر اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اسی طرح سے طب جو ہے یعنی بایو وغیرہ, جو میڈیکل کی سائنس جو ہے اس سے ریلیٹڈ جو ہے یہ چیزیں سکھائی جاتی. علم ہیئر سکھایا جاتا, علم فن خطاطی سکھائی جاتی. اچھا, علم الاسناب یعنی کہ جو لینگویجز وغیرہ ہیں مختلف جو ہے وہ لینگویجز سکھائی جاتی. اسی طرح سے علم تجوید جو ہے وہ سکھایا جاتا. تو یہ ایکسٹرا کیریکولم ایکٹیویٹیز کا حصہ تھا, جس میں بہت سی چیزیں جو کہ یعنی فقہ اور قرآن کی تجوید سے ہٹ کے بہت ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں, اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ تھی. اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن آف فورن لینگویجز کی, تو یہ بھی موجود تھا, یعنی کہ اجمی جو زبانیں ہیں وہ بھی سکھائی جاتی ہیں. اب ظاہری بات ہے کیونکہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو لاسٹ میں دیکھا تھا ڈپلومیٹ کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے لائف کو دیکھا تھا, تو ڈپلومیٹ جو ہے وہ سفارت کاری میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ بھائی آپ کو دوسرے ممالک کے ساتھ اگر ریلیشنز رکھنے ہیں تو پھر آپ کو ان کا کلچر یا کسٹم پتہ ہونا چاہیے, اور خاص کر کے لینگویج کا جو بیریئر ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, زبان کا جو بیریئر ہے یہ نہیں. تو اس میں حضرت زین بن ثابت جو ہیں ان کو عبرانی, اور حضرت عبداللہ بن زبیر 3 زبانوں کو جانتے تھے. ٹھیک ہے, اگر وہاں سے کوئی لیٹر آ جاتا تو ان کو یہ ٹرانسلیٹ کیا کرتے, یا اگر وہاں بھیجا جاتا تو یہ اس کو ٹائپ کر کے یا لکھ کے بھیجتے. اچھا, وہاں پہ اسپیسیفک ٹیچرز موجود تھے اس الصفا یونیورسٹی کے اندر. آپ کہہ لیں کہ وہ اسپیسیفک ٹیچرز کیا تھے, جیسے جی خاص کتابوں کے لیے, جیسے آج ہم دیکھتے ہیں تو بایو کو پڑھانے کے بایولوجی ٹیچر ہیں, فزکس کو پڑھانے کے لیے جو ہے وہ فزکس کے ٹیچر ہیں, میتھس کے لیے میتھس کے ٹیچر ہیں. تو یہ اسپیسیفک ٹیچرز ہیں اسپیسیفک سبجیکٹس کے لیے. جیسے ہم پاکستان میں دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا پرائمری پہ یا ہائی لیول پہ آپ دیکھتے ہیں تو ایک ہی ٹیچر وہ سب کچھ جو ہے وہ نا سب کچھ پڑھا رہا ہوتا ہے, جتنے سبجیکٹس ہیں وہ آل ان ون ہی ہوتا ہے. تو یہ ہمیں کہیں نہ کہیں دیکھنے کو ملتا ہے. تو وہاں پہ مخصوص ٹیچر تھے, جیسے عبداللہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں تو کتابت کا ڈپارٹمنٹ ان کا تھا. عبیدہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ کی بات کریں تو قرآن اور فن تحریر کا ڈپارٹمنٹ ان کا تھا. حضرت زید رضی اللہ کی بات کریں تو علم الفرائض اور قرآن کا جو ہے ڈپارٹمنٹ ان کا تھا. تعلیم نسواں کی اگر بات کریں فیمنسٹ ایجوکیشن کی, تو وہ بھی موجود تھی, اور خواتین کے لیے بدھ کا جو دن تھا وہ جو ہے وہ وینسڈے کا دن یہ مختص کیا گیا تھا. ام سلمہ اور حفصہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ اس کو یہاں پہ لیڈ کرتی تھی. نیکسٹ اگر بات کرتے ہیں تو جنگی قیدیوں کا جو فدیہ ہے وہ لکھنا پڑھنا وہ بھی رکھا گیا, یعنی جو پرزنرز تھے, وار پرزنرز کو بھی جو ہے وہ اس ٹائم پہ استعمال کیا گیا. کس کے لیے؟ تعلیم کے لیے. اور یہ بتاتا ہے کہ تعلیم کی کتنی زیادہ اہمیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نظر میں. ٹھیک ہے, اچھا, جیسے غزوہ بدر جو ہے وہ 2 ہجری کا تھا, اس میں جو ہے وہ 70 جو ہے وہ قیدی ہوئے, تو اس میں فی آدمی جو ہے وہ 10 بندوں کو پڑھنا لکھنا سکھانا تھا. یعنی اس کی جو ہے رکھا گیا جو اپنا فیہ نہیں دے سکتا تو وہ کیا کرے جی, وہ 10 آدمیوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے. اب اگر ہم بات کرتے ہیں نبوی طریقہ تعلیم, حکمت, اصول اور آداب و حدیث کی, تو وہ کیا تھی جی, اس میں سب سے پہلا جی فصاحت و بلاغت سے ہر مناسب جگہ پر تعلیم دینا, یعنی کہ بہت ہی اچھے طریقے سے لیکونس کے ساتھ جو ہے اور اپروپریٹ پلیس پہ جہاں پہ بھی جو چیز سکھانے کی ہوتی وہیں ساتھ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا دیتے. یعنی کہیں اگر راستے میں جا رہے ہیں وہاں پہ سکھانے کا موقع ملا, کوئی چیز وہاں پہ نظر آئی تو وہیں پہ پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ بھائی یہ اس طرح ہے اور یہ ایسی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, نیکسٹ ہے جی یوٹیلائزیشن آف اویلیبل اپرچونٹیز ان ایجوکیشن, یعنی اس ٹائم پہ جتنے بھی مواقع میسر تھے, جو بھی اپرچونٹیز تھی ان کو استعمال کیا جاتا. نمبر 3 ہے جی طالب علم کا خیر مقدم کرنا, کہ جو بھی اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے آتا اسے ویلکم کیا جاتا. بات چیت سے قبل چپ کروانا, یعنی جب بھی کوئی پڑھایا جاتا بتایا جاتا تو الٹیمیٹلی جیسے آج بھی دیکھیں ٹیچرز کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے خاموشی کرواتے ہیں, اس کے بعد جو ہے کلاس میں اپنی بات شروع کرتے ہیں. اچھا, نمبر 5 پہ ہے جی شاگردوں کو نام اور کنیت سے پکارنا اور بعض کے اعضاء کو چھو کر بتانا, کہ بھئی ہر اسٹوڈنٹ کا نام بائی نیم جو ہے, کیونکہ دنیا میں سب سے جو سویٹ چیز ہے وہ کیا چیز ہے, وہ آپ کا نام ہوتا ہے. تو آپ کو نام سے یا کنیت سے, یا اگر آپ کو جو ہے وہ اپنے والد کے نام سے, جیسے اس ٹائم پہ اسلامک ہسٹری میں پکارا جاتا, ٹھیک ہے, فلاں بنت فلاں یا فلاں جو ہے ابن فلاں, تو اس طرح سے پکارا جاتا. اور خاص میں جو جسم کے اعضاء ہیں ان کو چھو کے, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ہلکا سا کسی کو تھپڑ مار دے یا سر پہ جو ہے وہ اس کے ہاتھ لگا دیا, چھوا, تو اس طرح ساتھ میں بتانا. ٹھیک ہے,
اچھا نیکسٹ ہے جی شاگردوں کے لیے دعا اور بات کو دہرانا، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ بات کو ریپیٹ کرنا تاکہ انہیں سمجھ آ جائے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اور اسٹیٹسٹیکل شیپس بنا کے بھی ساتھ میں سکھانا، گیسچرز بنا کے سکھانا، یعنی کہ نان وربل جو ہم جسے ہم کمیونیکیشن کہتے ہیں ٹیچنگ کے اندر، ٹھیک ہے، تو یہ جو نان وربل کمیونیکیشن ہے اس کا بھی استعمال کیا جاتا کہ بھائی صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ الفاظ کے ساتھ آپ کے جو پوسچرز ہیں اور ساتھ میں جو گیسچرز ہیں وہ بھی بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں کہ آپ کا منہ کس طرح سے آپ جو ہے کر رہے ہیں اس کو، آپ کا ہاتھ کیا جو ہے وہ پوسچر دے رہا ہے، آپ کی باڈی لینگویج کیسی ہے، تو یہ سارا ٹیچنگ کا حصہ ہے. اب جیسے ہم ماڈرن ٹیچنگ میں دیکھتے ہیں تو ٹیچنگ ٹریننگ کا یہ بہت انپورٹنٹ حصہ ہے. اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں جی تعلیم اور عمل کے ساتھ، یعنی تعلیم بالعمل، کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ بتا دیا بلکہ جہاں جہاں پہ ہو سکتا وہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے کہ عمل کے ساتھ عمل کر کے سکھانا. جیسے نواسی امامہ کو کندھے پر نماز پڑھائی، ٹھیک ہے. اسلوب تقابل کی اگر ہم بات کریں کمپیریزن آف سٹائلز کی، تو ضرب المثل سے سمجھانا، یعنی کہ ایگزامپلز دے کے سمجھانا کہ بھائی دیکھو جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی. میں ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں، جیسے پاکستان میں تو یہی چلتا ہے، یا انگور کھٹے ہوتے ہیں جیسے یہ کہہ دیا، تو جیسے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. تو یہ بہت سے ضرب المثل جو ہیں اس طرح سے اس ٹائم پہ جو ہوں گے وہ ان کو ساتھ میں استعمال کرنا تاکہ چیز آسان ہو. اچھا پہلے اجمال اور پھر تفصیل. پھر اس کا کیا ماڈل تھا کہ پہلے جو ہے وہ کوئی بھی جو چیز ہوتی اس کا انٹروڈکشن دیا جاتا، یعنی اس کو سمرائز کر دیا جاتا، اسٹارٹ بائی انٹروڈکشن ہم سے کہیں تو انٹروڈکشن دیا جاتا اس ٹاپک کا. اس کے بعد جو ہے اس کی ڈیٹیل پہ بات کی جاتی کہ بھائی اس کے اندر کیا کیا ہے. جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لیے جائے تو قبلہ کی طرف نہ چہرہ کرے اور نہ ہی پشت اور نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے. یعنی یہ ایک جو ہے اگزامپل کے طور پہ بتایا گیا کہ بھائی وہ کسی بھی چیز کو کہنے میں شرماتے جھجکتے نہیں تھے کیونکہ اس سے بھی سکھانی ہے اور ظاہری بات ہے. اچھا سوال کرنے کی اجازت تھی، یعنی کہ پرمیشن آف کوسچنز تھا کہ آپ کوسچنز پوچھ سکتے تھے، اس کے اوپر کوئی بھی ناراضگی کا اظہار بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے نامعلوم چیز پر جو ہے وہ خاموشی کا اظہار اور بے وقت پر خفگی کا، یعنی کہ سائلنس اوور دا ان نون، جو چیز آپ کو پتہ نہیں تو اس پہ خاموشی اختیار کرتے، اور اگر آپ کو کسی چیز میں جو ہے کوئی برا چیز لگ جاتی تو اس پر پھر خفگی کا اظہار بھی ہلکا پھلکا کرتے. اچھا تواضع اور شفقت سے تعلیم، ٹھیک ہے. ایجوکیشن مین ہیومینٹی اینڈ کمپیشن، کہ بہت ہی پیار محبت سے، جیسے اب آج کل ہم یہ کہتے ہیں کہ مار نہیں پیار، تو یہ آج کل کا سلوگن ہے لیکن یہ اس ٹائم پہ بھی اپلائی ہوتا تھا. لیکن اب یہ بیچ میں جو تھا، آپ اگر گورنمنٹ اسکول سے پڑھے ہیں تو آپ کو پتا ہے وہاں پہ تو جو ہے وہ ڈنڈے کا جو ہے وہ زبردست کر کے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا شاگردوں کی عزت افزائی، ٹھیک ہے جی، ان کو انکریج کرنا، جبر تشدد سے اعتراض کرنا، یعنی مارکوٹ سے دور، علم سکھانا سختی کرنے سے بہتر ہے، حدیث شریف ہے. اور ایٹ دی اینڈ اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی گیٹنگ نالج از کمپلسری ان اسلام، کہ جو علم حاصل کرنا ہے وہ اسلام میں جو ہے وہ کمپلسری ہے. اور ایک ایجوکیٹر کے طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک بہترین ہمیں استاد دیکھنے کو ملتے ہیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں جو بھی ہم نے ڈسکس کی ہیں، یہ 18 پوائنٹس جو ڈسکس کیے ہیں، یہ ساری کی ساری ماڈرن جو ایجوکیشن ہے. ہم یہ کہتے ہیں بھائی ماڈرن ایجوکیشن میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ٹریننگ ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا. تو ٹریننگ جو ہے وہ ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں، تو ان ٹریننگ سیشنز میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کیسے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کلاس روم کو انگیج کرنا ہے اور انگیجمنٹ والا کلاس روم جو ہے بنانا ہے تاکہ اسٹوڈنٹ کی دلچسپی رہے. اب جیسے پرائیویٹ ایجوکیشن ہے تو اس میں پھر اور زیادہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ جو انسٹیٹیوٹ ہے، جو ادارہ ہے، وہ اچھا اگر سسٹم پرووائڈ کرے گا، ٹھیک ہے، اچھے ٹیچرز وہاں پہ ہوں گے، ٹریننگ اچھی ہوگی، تو تبھی وہ ادارہ وہاں پہ رزلٹ لے کے آئے گا. تو الٹیمیٹلی یہ ساری چیزیں ہمیں آج دیکھنے کو ملتی ہیں. اسی طرح سے علم کی اہمیت بھی ہمیں سے نظر آ گئی، ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے معلم جو ہے یا ایز اے ایجوکیٹر جو ہے ہم نے دیکھا یہاں پہ، تو اس کو ہم یہاں پہ جو ہے کلوز کرتے ہیں. اور اب لاسٹ جو ہے ہمارا سیرت کا اس کے بعد جو ہے پہلو بچے کا، اور نیکسٹ کو انشاءاللہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے ایز اے پیس میکر. اور ایٹ دی اینڈ تھینکس فار واچنگ.